وما यतअल्लक़ु बिही, सनद और उसके मुतअल्लिक़ बहस होगी यहाँ पर। और इसमें वफ़ीह फ़सलान, दो फसलें हैं। अल-फ़स्लुल अव्वल लताइफ़ुल अस्नाद, अस्नाद के अंदर जो निकात होते हैं, लताइफ़ बारीकियाँ होती हैं, उसकी बहस। अल-फ़स्लुस्सानी मारिफ़तुर रुवात, मारिफ़त रिवात यानी रावियों की पहचान, अलामात। और जो पहली फसल लताइफ़ुल अस्नाद है, उसको तकसीम किया है अल अस्नादुल आली वन नाजिल, सनद आली और सनद नाज़िल। नंबर दो अल मुसलसल। नंबर तीन रिवायतुल अकाबिर अनिल असागिर, बड़े हजरात छोटों से रिवायत करें। नंबर चार रिवायतुल अबा अनिल अबना, बाप अपने बेटे से रिवायत करे। रिवायतुल अबना अनिल अबा, बेटा बाप से रिवायत करे। अल मुदब्बज व रिवायतुल अकरान, मुदब्बज और रिवायत अकरान। और अस्साबिक व लाहिक, साबिक और लाहिक। तो सबसे पहली फसल यहाँ पर अल-फ़स्ल अव्वल में लताइफ़ुल अस्नाद को बयान किया जा रहा है, और उसमें अस्नाद आली और नाज़िल की बहस सबसे पहले की गई है कि अस्नाद आली क्या हैं और अस्नाद नाज़िल क्या हैं। ये बात बहुत अहम है और समझने से मुताल्लिक़ है, इसलिए इसको समझ के आगे चलिएगा। सबसे पहले तमहीद, अल इस्नादु खसीसतुन फ़ाज़िलतुन लिहादिहिल उम्मा, अस्नाद एक फ़ाज़िल खुसूसियत हैं जो इस उम्मत ही को मिली हैं, बाकी उम्मतों में ये सिलसिला नहीं रहा। वलैसत, अब देखिए ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक एक सिलसिला चल रहा है, वो सिर्फ इसी उम्मत की खुसूसियत है, बाकी पहली उम्मतों में ऐसा नहीं हुआ। वलैसत लिगैरिहा मिनल उमम साबिक़ा, उमम साबिक़ा में ऐसी कोई बात नहीं रही। वह सुन्नतुन बालिगतुन मुअक्कदतुन, और ये ताकीदी बालिगा सुन्नत है। फ़अलल मुस्लिमी अन यअतमिद अलैहि फ़ी नक़्ल हदीस वल अख़बार, मुसलमान को चाहिए, फ़अलल मुस्लिमी, मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो इत्माद करे फ़ी नक़्ल हदीस वल अख़बार, अहदीस के नक़ल और इत्माद में, अख़बार में। क़ाल इब्नुल मुबारक, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमहुल्लाहु ताला इस्नाद के बारे में फरमाते हैं, अल इस्नादु मिनद्दीन, अल इस्नादु मिनद्दीन, इस्नाद दीन में से यानी दीन का एक हिस्सा है। वलौ लल अस्नादु लकाल मन शाअ मा शाअ, अगर अस्नाद ना होती तो जो चाहता वही कहता, जो चाहता वही कहता चला जाता। मन शाअ मा शाअ, जो भी होता, हर एरा गैरा कुछ ना कुछ कह रहा होता। अस्नाद के बावजूद आप हालत देखें कि लोग हदीस में अपनी तरफ से कितनी मनमानियां करने की कोशिश करते हैं। खुसूसन आप सोशल मीडिया पे देखें, इतनी जेली रिवायात आ रही हैं जिसकी हद कोई नहीं। कि नबी सल्लम ने ये फरमाया, रमज़ान आने वाला है, जो सबसे पहले खुशखबरी देगा उस पर जन्नत वाजिब है। रबीउल अव्वल आने वाला है, जो सबसे पहले खुशखबरी देगा जन्नत वाजिब है। ये सब फजूलियात हैं, इनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसी खुशखबरी वाली कोई रिवायात मौजूद है। कहीं पर आप सुनते हैं जी खाने के बाद नमक खाना सुन्नत है, कहीं आप सुनते हैं खाने के बाद मीठा खाना सुन्नत है, कहीं आप सुनते हैं कि वो गठरी वाली औरत थी, ये हुआ, कुछ हुआ, फलां हुआ, बेशुमार रिवायात। कहीं आप सुनते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत उस्मान ने दावत की तो ये हुआ, हज़रत फातिमा ने दावत की तो ये हुआ, घर से फलां निकला, फलां निकला। ये इतनी तरह की मनगढ़ंत रिवायात अवाम ने मशहूर और मारूफ और फैली हुई हैं कि जिसकी याद कोई नहीं, बावजूद असनाद के। तो असनाद यही फ़ायदा देंगी कि उसकी सनद पेश करें। आप जो बात कर रहे हैं, जो बात की जा रही है, इसकी सनद पेश करें कि इसकी सनद क्या है। अब इतनी मशहूर और मारूफ रिवायत जो अवाम में इतनी मशहूर है कि नमाज दीन का नहीं, ये जो रिवायत मशहूर है नमाज मोमन की मेराज है, अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, इसको हदीस कहकर खतीब लोग खुतबों में, वाइज लोग अपनी वाजों में, बयानात में करते हैं, हालांकि कोई हदीस नहीं है ये। अलग बात है नमाज मोमन की मेराज है, अजमत शान रुतबे के एतबार से मोमन को बुलंदी पर ले जाती है, लेकिन हदीस तो कोई भी नहीं है ये। इस तरह की और भी बेशुमार बातें हैं। तो सनद हमें यह फायदा देगी कि अगर कोई किसी तरह की कोई रिवायत पेश करता है, हम उसे कह सकते हैं नहीं सनद लाएं, इसकी सनद पेश करें, ताकि देखा जाए इसकी खुसूसियत क्या है और इसकी हकीकत क्या है, ताकि पता चले कि आप ठीक कह रहे हैं या मनगढ़ंत बात कह रहे हैं। यार अली रजी अल्लाह तआला के बारे में मशहूर है कि यार अली इल्म के बाब हैं, ये कोई हदीस नहीं है। कूफा के अंदर मस्जिद के मिंबर पर बैठकर एक वाइज ने इसको गढ़ा था, ये कोई हदीस नहीं है।
وقال الثوری، امام سفیان الثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں الاسناد صلاح المؤمن، اسناد مومن کا ہتھیار ہے۔ ہاں ایک اور روایت دیکھیں کتنی مشہور ہے کہ ارے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان نہ پڑھی، لوگوں نے اعتراض کیا کہ جی ان کی زبان میں تتلا پن ہے تو یہ اذان نہ پڑھیں، سین شین کو سین پڑھتے ہیں، اشہد ان نہ پڑھتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے یہ نہیں پڑھیں گے تو صبح ہی نہیں ہوگی، اور انہوں نے اذان نہیں پڑھی، فرمایا جب تک بلال اذان نہیں پڑھیں گے فجر ہی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ تو حضرت بلال کی توہین اور گستاخی کی جا رہی ہے کہ ان کی زبان میں توتلا پن تھا، غلط بات ہے۔ اس لیے جب بھی آپ کے پاس کوئی بات آئے اس کو شیئر کرنے سے پہلے اس کو دیکھیں، تحقیق کریں کہ آیا حدیث ہے یا نہیں۔ بعض روایت آتی نیچے بخاری اور مسلم لکھے ہوتے ہیں، اور وہ ہوتی کہاں سے ہیں؟ کوئی نہج البلاغہ میں ہوتی ہے، اور کوئی وہ ان کی کتابوں میں کوئی کہاں سے اٹھا کے لے لی جاتی ہیں، کوئی کہاں سے، حالانکہ وہ حدیث کوئی بھی نہیں ہوتی۔ کما ان طلب العلو فیہ سنت ایزان، تو اسی طرح سند عالی کو تلاش کرنا سنت اور بہترین طریقہ ہے۔ آپ سبھی لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ یہ آواز آ رہی ہے؟ بتا دیں مجھے۔ جی آ رہی ہے۔ قال احمد بن حنبل طلب الاسناد العالی سنت عمن سلف، شیخ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سند عالی کی طلب کرنا، جستجو کرنا، یہ اسلاف کی سنت ہے، اسلاف کا طریقہ ہے، اس لیے آپ بھی کوشش کریں سند عالی تلاش کرنے کی۔ لأن اصحاب عبداللہ بن مسعود كانوا يرحلون من الكوفة الى المدینہ، حضرت عبداللہ بن مسعود کے شاگرد سفر کرتے تھے کوفہ سے مدینہ کا، فیتعلمون من عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث سیکھتے تھے، ویسمعون من، اور ان سے سنتے تھے تاکہ ہماری سند عالی ہو جائے۔ ولذلك استحبت الرحلة فی طلب الحدیث، اسی طرح حدیث طلب کرنے میں سفر کرنا یہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ وَلَقَدْ رَحَلَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ فِي طَلْبِ عُلُوِّ الْأَسْنَادِ، بہت سارے صحابہ نے، ایک نہیں بے شمار صحابہ نے علو اسناد کی خاطر سفر کیے۔ من ابو ایوب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جیسے ابو ایوب انصاری ہیں اور جابر ہیں، بہت سارے صحابہ کے واقعات آپ کو مل جائیں گے، کتابوں کے نام آپ کو صاحب کتاب بتاتے چلتے ہیں، آپ اس موضوع پہ کتابیں اٹھائیں دیکھیں کتنے صحابہ نے کتنے اسفار کیے، کہاں کہاں کیے، اور 500 میل کا سفر ایک حدیث۔ تو مقصد یہ ہے کہ اسناد ہماری عالی ہو جائے، یہ میں بعد میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ اسناد عالی ہوگی تو کیا فائدہ ہوگا۔ تعریف ہو، اس کی تعریف، لغتاً العالی اسم فاعل من العلو ضد النزول، لغت میں عالی اسم فاعل ہے اور علو سے مشتق ہے اور نزول کی ضد ہے، اور النازل یہ اسم فاعل ہے، من النزول نزول سے مشتق ہے۔ دو چیزیں نا، عالی اور نازل، یہاں پر اس بیس میں آپ کو دو چیزیں بتا رہے ہیں کہ عالی کیا ہے، نازل کیا ہے۔ ایک آپ عالی پڑھ رہی ہیں اور ایک نازل پڑھ رہی ہیں، دونوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ اصطلاحاً الاسناد العالی هو الذي قل عدد رجاله بالنسبة الى سند آخر، سند عالی اصطلاح میں کہا جاتا ہے جس میں راویوں کی تعداد کم ہو، الى سند آخر یرد به ذلك الحدیث بعدد اکثر، دوسری سند کی بنسبت جس میں راویوں کی تعداد زیادہ ہو۔ سند عالی وہ سند ہوتی ہے جس میں راویوں کی تعداد کم ہو۔ الاسناد النازل هو الذي كثر عدد رجاله بالنسبة الى سند آخر، عالی کی بنسبت نازل میں راویوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، یرد به ذلك الحدیث بعدد اقل، یعنی دوسری حدیث کی بنسبت اس میں جس میں اقل راوی ہیں، نازل میں زیادہ راوی ہوتے ہیں۔ اقسام العلو کیا ہیں؟ یقسم العلو الی 5 اقسام، سند عالی کو 5 تقسیموں میں منقسم کیا گیا ہے۔ واحد منها علو مطلق، ایک ان میں علو مطلق ہے، والباقی علو نسبی، باقی علو نسبی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ القرب من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باسناد صحیح نظیف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب باسناد صحیح نظیف، صحیح اور نظیف سند کے لحاظ سے ہو. وهذا هو العلو المطلق، یہ علو مطلق ہے. وہ اجل اقسام العلو، اور علو کی یہ سب سے اعلیٰ اور عمدہ قسم ہے. نمبر 2، القرب من امام من ائمۃ الحدیث، ائمہ حدیث میں کسی امام کا قرب اس کے پاس رہا ہو. وَإِن كَثُرَ بَعْدَهُ الْعَدَدُ إِلَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک واسطے زیادہ بھی ہوں. مثل القرب من الأعمش او ابن جریج او مالک او غیرہم، جیسے امام اعمش، ابن جرید اور امام دار الحجرہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. مع الصحۃ و نظافت الاسناد ایضا، یہاں پر بھی شرط یہی ہوگی کہ سند بھی صحیح ہو اور سند نظیف بھی ہو. نمبر 3، القرب بالنسبت الى روایت احد الکتب الستہ، جو کتب سیاہ ستہ ہیں، کتب سیاہ ستہ ہیں ان کا قرب، او غیرہا من الکتب المعتمدہ، یا دوسری جو معتمد کتابیں ہیں، کتب المعتمدہ جن پر اعتماد کیا گیا ہے. وَهُوَ مَا كَثُرَ اعْتِنَاءُ الْمُتَأَخِّرِينَ بِهِ مُوَافِقَةِ وَالْإِبْدَالِ وَالْمُسَاوَاةِ وَالْمُسَافَحَةِ، جس کی اکثر متاخرین نے موافقت کی ہے، اہتمام کیا اس کی موافقت کرنے کا، اعتناء اہتمام کیا ہے. من الموافقتی، موافقت میں، ابدال میں، مساوات میں، مصافحہ میں. یہ ساری چیزیں صاحب کتاب آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ موافقت کیا ہے، ابدال کیا ہے، مساوات کیا ہے اور مصافحہ کیا ہے. پہلے اپنے الفاظ میں اس کو سمجھیے. دیکھیں ابن حجر اسقلانی نے سند عالی کو ان 4 قسموں میں منقسم کیا: موافقت، ابدال، مساوات، مصافحہ. اب سمجھیے کہ موافقت کہتے ہیں حدیث کی کسی کتاب کے مؤلف کے شیخ تک کسی دوسری سند سے پہنچ جائیں. حدیث کی کسی کتاب کے مؤلف کے شیخ تک کسی دوسری سند سے پہنچ جائیں. جیسے آپ دیکھیں امام بخاری ایک حدیث قتیبہ سے روایت کرتے ہیں اور وہ مالک سے روایت کرتے ہیں. کوئی دوسرا شخص کسی اور سند سے اگر یہی روایت قتیبہ سے بیان کرے اور اس سند میں امام بخاری کی نسبت راویوں کی تعداد کم ہو تو یہ موافقت. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ نمبر 2، بدل. اگر کوئی شخص مؤلف کتاب کے شیخ الشیخ تک، شیخ کا شیخ کسی اور سند سے پہنچ جائے تو اس کو بدل کہتے ہیں. جیسے کوئی شخص ایک دوسری سند سے قانبی عن مالک سے روایت کرتا ہو اور کوئی قتیبہ عن مالک سے روایت کرتا ہو تو اس صورت میں قانبی گویا قتیبہ کا بدل ہوگا. آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے، یہ تو زمانے قدیم کے محققین ہیں. جس طرح ایک روایت ہے، آپ بالفرض ایک ہی روایت ہے، اب ہمارے ایک شیخ اس کو روایت کرتے ہیں مولانا حسین احمد مدنی سے اور دوسرے اس کو روایت کرتے ہیں مولانا انور شاہ کشمیری سے. اب ترتیب ان کی یہی ہوگی کہ سند کا واسطہ وہیں پہنچ رہا ہے، سند کا واسطہ وہیں پہنچ رہا ہے. ایک نے ایک سے روایت کیا، ایک نے دوسرے سے روایت کیا. یا اگر کوئی حدیث کی کوئی بات روایت کرتا ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اس کو روایت کرتے ہیں شاہ ولی اللہ دہلوی سے. اب بیچ میں کوئی اور راوی آ گیا جو شاہ عبدالعزیز دہلوی کے بجائے بیچ میں کسی اور راوی سے اس کو نقل کر کے وہ شاہ ولی اللہ دہلوی سے نقل کرتا ہے. یا مثال کے طور پر یوں سمجھیں، ایک آدمی وہ ہے جو ایک حدیث کی روایت کرتا ہے، یوں سمجھیں مملوک علی نانوتوی رحمہ اللہ سے، اور دوسرا اس کو روایت کرتا ہے شاہ اسحاق سے، شاہ اسحاق رحمہ اللہ سے. تو یہی ترتیب ہے اور واسطہ آگے وہیں پر پہنچ رہا ہے شاہ عبدالعزیز تک، یا واسطہ اوپر ادھر ہی پہنچتا ہے شاہ ولی اللہ تک. اور اس میں تیسری چیز کیا ہے؟ مساوات. مساوات کا مطلب یہ ہے کہ مؤلف کتاب نے ایک حدیث کو ایک خاص سند سے روایت کیا ہو.
یعنی ایک اور شخص کسی دوسری سند سے اس کو روایت کرتا ہے، دونوں میں راویوں کی تعداد برابر ہے، ایک طرف بھی اتنے ہی راوی ہیں، دوسری طرف بھی اتنے ہی راوی ہیں، اس کو مساوات کہتے ہیں۔ جیسے حافظ ابن حجر فرض کیجئے کہ امام نسائی سے ایک حدیث بیان کرتے ہیں اور اس کی سند ان سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک 11 راوی ہوں، اور ہم یہی حدیث کسی اور سند سے بیان کریں اور اس میں بھی اتنے ہی راوی ہوں۔ جس طرح میں آپ کو اور آسان مثال سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں، جیسے ایک حدیث ہے، میں نے اس کو روایت کیا اپنے شیخ حضرت صوفی محمد سرور صاحب رحمہ اللہ سے، اور ایک اور شخص ہے اس نے اس حدیث کو لیا حضرت مولانا مفتی حمید اللہ جان صاحب رحمہ اللہ سے۔ اب یہاں سے لے کر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اتنے ہی واسطے ہیں اور یہاں سے لے کر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اتنے ہی واسطے ہیں 25 یا 26 واسطے بن رہے ہیں، اور جو دوسرا روایت کرتے ہیں وہاں تک بھی 26 واسطے بن رہے ہیں اور یہاں سے بھی 26 واسطے بن رہے ہیں۔ یا اسی طرح ایک آدمی ایک حدیث کو روایت کرتا ہے حضرت اقدس حضرت مولانا انور شاہ کشمیری سے، یہاں سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اتنے ہی واسطے بن رہے ہیں، اور ایک دوسرا آدمی روایت کرتا ہے اس حدیث کو حضرت اقدس حضرت مولانا حسین مدنی سے، یہاں سے بھی اتنے ہی واسطے بن رہے ہیں۔ یا اور آسان کر لیجیے، اپنے زمانے پہ آ جائیے، ایک آدمی ایک حدیث کو روایت کرتا ہے حضرت شیخ حضرت سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ سے، اور ایک دوسرا آدمی روایت کرتا ہے اس حدیث کو حضرت مولانا سرفراز حسن صفتر صاحب رحمہ اللہ سے، وہ بھی حضرت مدنی کے شاگرد، یہ بھی حضرت مدنی کے شاگرد، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اتنے ہی واسطے ہو گئے۔ تو یہ ہے مساوات، مساوی، یعنی سند میں راویوں کی تعداد کیا ہے؟ برابر ہے۔ یا آپ دیکھیں ایک حدیث ہے، اب یعنی میں نے اپنے استاد سے اس کو پڑھا تو وہ اس کو روایت کرنا مولانا یوسف بن نوری سے، اور دوسری طرف حضرت مولانا ادریس کاندلوی سے، وہاں سے بھی اتنے ہی واسطے، یہاں سے بھی اتنے ہی واسطے۔ یہ ہے مساوات۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ جتنے واسطے پسند کر 24 واسطے ہیں یا 25 واسطے ہیں، تو دوسرا آدمی اس کو دوسرے راوی سے روایت کرتا ہے اور وہاں تک بھی اتنے ہی واسطے ہیں، اس کو مساوات کہتے ہیں۔ اور نمبر 4 ہے مصافحہ۔ مصنف کتاب شاگرد کے ساتھ، مصنف کتاب اپنے شاگرد کے ساتھ مصافحہ کر لے، تو یا مساوات کو مصافحہ کہتے ہیں، یہ صورت بھی ہو سکتی ہے۔ اس کو مصافحہ اس لیے کہا جاتا ہے، جب دو آدمی ملتے ہیں تو بائیں آپس میں کیا کرتے ہیں؟ ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں۔ اگر شاگرد مصنف نے شیخ کی برابری کی ہو تو گویا آپ نے مصنف کتاب سے مصافحہ کر لیا اور ان سے روایت کی، اور اگر مساوات آپ کے شیخ سے، شیخ ان شیخ کے ساتھ ہوئی تو مصافحہ کرنے والا تمہارا شیخ ہو گیا، آپ کا شیخ بن گیا، اور اگر مساوات آپ کے شیخ کے ساتھ ہوئی تو مصافحہ کرنے والا آپ کا شیخ الشیخ بن گیا۔ تو ایک صورت اس میں یہ بھی ہوتی ہے۔ تو مصافحات یعنی ملاقات ہو گئی ہے۔ چلیں اب ایک ایک کو آپ سمجھیں۔ الموافقۃ هي الوصول الى شیخ احد المصنفین من غیر طریقۃ بعدد اقل مما لو روا من طریقہ عنہ۔ موافقت کیا ہوتی ہے؟ پہنچنا ہے اپنے شیخ تک، مصنفین میں سے کسی شیخ تک، من غیر طریقۃ، کسی ایسے دوسرے طریقے سے، بعدد اقل مما لو روا من طریقہ عنہ، بنسبت دوسرے طریقے کے کم راویوں کے ذریعے سے وہاں تک پہنچ جائے۔ جیسے ما قالہ ابن حجر فی شرح النخبہ روى البخاری عن قتیبہ عن مالک حدیثا، تو ایک روایت وہ نقل کرتے ہیں قتیبہ عن مالک سے، فلو روینا من طریقہ کان بیننا و بین قتیبہ ثمانیۃ، اب ہم دیکھیں تو ہمارے درمیان 8 واسطے بن رہے ہیں، ولو روینا ذلک الحدیث بعینہ من طریق ابی العباس، اور اگر اسی طرح اس روایت کو ہم نقل کریں طریق ابو العباس السراج کے واسطے سے، عن قتیبہ سے، مثلا لکان بیننا و بین قتیبہ فیہ سبعۃ، تو 7 واسطے بنتے ہیں۔ فقد حصلت لنا الموافقۃ مع البخاری فی شیخہ بعینہ، تو یہاں پر شیخ کے ساتھ بعینی موافقت ہوگی، مع علو الاسناد علی الاسناد الیہ، کس کے ساتھ؟ سند عالی کے ساتھ، تو اس تک نسبت کرتے ہوئے۔ البدل هو الوصول الى شیخ الشیخ احد المصنفین، بدل کیا ہے؟ مصنف کے شیخ تک
اس کی سند سے ہٹ کر من غیر طریق ہی بعدد اقل مما لو روا من طریق عنہ، جو روایت اس نے جس سے لیا اس سے ہٹ کر کسی اور دوسرے راوی کے ذریعے سے وہاں تک پہنچ جائے، شیخ کے شیخ تک، اس کو بیچ سے نکالیں اور کسی دوسرے واسطے سے اس تک پہنچ جائیں، اس کو بیچ سے نکال کر کسی دوسرے واسطے سے اس تک پہنچ جائیں، شیخ کے شیخ تک۔ آپ دیکھیں مثال کے طور پر، جیسے میں نے پہلے آپ کو مثال دی تھی، ہم ایک بات روایت کرتے ہیں حضرت شیخ صوفی محمد سرور صاحب رحمہ اللہ سے، اور وہ انہوں نے لی ہے حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اب اس روایت کو حضرت صوفی صاحب کے واسطے سے ہٹ کر ہم بیچ میں کسی اور کو لاتے ہیں، ہم بیچ میں لا رہے ہیں حضرت اقدس حضرت مولانا عبد الرحمن اشرفی نور اللہ مرقدہ کو، اور انہوں نے وہ روایت لی حضرت مولانا ادریس کاندھلوی صاحب سے، بات وہاں پہنچ گئی۔ پھر تو یہ ہے بدل، کہ ایک کے بجائے دوسرے کے ذریعے سے روایت کو وہیں پر پہنچا دینا۔ جیسے انہوں نے مثال دی ہے، مثال ما قاله ابن حجر کان یقولنا ذلك الاسناد بعینه من طریق اخرى الى القعنبی عن مالک، بعینه وہ سند ہمیں دوسرے قعنبی عن مالک سے، فیکون القعنبی فی بدلا من قتیبہ، تو یہاں پر قعنبی قتیبہ کا بدل ہوئے، جیسے میں نے آپ کو مثال بتا دی کہ مولانا عبد الرحمن اشرفی اور شیخ صوفی سرور صاحب کے بدل ہوئے، بیچ میں وہ آ گئے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ بیس مشکل ہے تو اس لیے سمجھ کے جائیں۔ المساوات، مساوات کیا ہے؟ پہلے میں نے آپ کو سمجھا دیا، برابری ہی استواء عدد الاسناد من الراوی الى آخرہ ما اسنادی احد المصنفین، یہ برابر ہونے میں، بلکہ یوں آپ پڑھیں، یہ برابر ہونا ہے کسی سند کے راوی سے لے کر آخر تک، ما اسناد احدن، کسی دوسری اور سند کے ذریعے سے، مصنف کی اور سندوں کے ذریعے سے کسی دوسری سند کے ذریعے سے اس تک پہنچ جانا۔ اس کی مثال شیخ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کان یروی النسائی، مثلا امام نسائی نے اس روایت کو بیان کیا ہے، یقع بینہ و بین نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی 11 نفسا، 11 واسطے ہیں، فیقع لنا ذلک الحدیث بعینہ باسناد آخر، اسی طرح یہ حدیث دوسری سند کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی جائے، بیننا و بین نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی 11 نفسا، جس میں 11 واسطے ہیں، فنساوی النسائی من حیث العدد، تو تعداد کے اعتبار سے امام نسائی یہاں پر برابر ہو گئے، مساوات ہو گئی۔ آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے، سند عالی، دیکھیں مساوات یعنی دونوں واسطے بالکل برابر ہوں، بالکل برابری ہو، کوئی اس میں کمی بیشی نہ ہو۔ جس طرح آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے، میں ایک واسطہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ یہاں سے لے کر شیخ تک اتنے واسطے ہیں، جیسے آپ یوں سمجھیں حضرت اقدس حضرت مولانا عبد الرحمن اشرفی رحمہ اللہ سے لے کر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک کتنے واسطے بنتے ہیں؟ حضرت اقدس، حضرت مولانا ادریس کاندھلوی، حضرت مولانا انور شاہ کشمیری، شیخ الہند شیخ العرب والعجم حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی، کتنے ہو گئے؟ 3، حضرت مولانا قاسم نانوتوی 4، شاہ عبد الغنی 5، شاہ اسحاق 6، شاہ عبد العزیز 7 اور شاہ ولی اللہ 8، تو یہ 7 واسطے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک بن گئے، اور وہاں سے اوپر پھر تقریباً 19 واسطے بن رہے ہیں، ایک طرف سے 18 واسطے بن رہے ہیں۔ اور یہی روایت اگر ہم لیتے ہیں اسی ترتیب سے حضرت اقدس حضرت مولانا یعقوب رحمہ اللہ سے، تو انہوں نے اسی کو پڑھا حضرت مولانا ادریس کاندھلوی صاحب سے، انہوں نے انور شاہ کشمیری صاحب سے، انہوں نے محمود الحسن اور مولانا نانوتوی اور شاہ عبد الغنی اور شاہ اسحاق اور شاہ عبد العزیز اور شاہ ولی اللہ، یہاں بھی 7 واسطے بنے، تو یہ مساوات برابر ہیں دونوں سندیں، ادھر سے بھی وہاں تک پہنچنے میں برابری، ادھر سے بھی وہاں تک پہنچنے میں برابری، یہ ہے مساوات، کہ ایک روایت ایک شیخ سے لیے یا وہی روایت کسی اور شیخ سے لیے، اس سے بھی وہاں تک اتنے ہی واسطے ہیں۔
المصافحۃ ہی استواء عدد الاسناد من الراوی الی آخرہ مع اسناد تلمیذ احد المصنفین. مصافحہ کیا ہے؟ سند کے کئی ذریعوں کی تعداد راوی سے لے کر آخر تک کسی مصنف کے شاگرد کی سند کے مساوی ہو. وسمیت مصافحۃ، اس کو نام مصافحہ رکھا گیا لأن العادت جرت فی الغالب بالمصافحۃ بین من تلاقیہ. جب ملاقات ہوتی ہے تو یہ عادت جاری ہو گئی ہے کہ دونوں آپس میں مصافحہ کرتے ہیں، تو اس کو اس لیے مصافحت کہتے ہیں. العلو بتقدم وفات الراوی، راوی کے وفات میں مقدم ہونے کے اعتبار سے علو. ومثالہ ما قالہ النووی، جس کو امام نووی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے. اس کو اصل لوگ نووی پڑھتے ہیں اکثر، امام نووی، یہ نووی نہیں ہے، یہ ہے نواوی. اس کو ایک واو فتح کے ساتھ ہے اور دوسری کسرہ کے ساتھ ہے، نواوی. فما ارویہ عن ثلاثہ عن البہقی عن الحاکم اعلی من ان ارویہ عن ثلاثۃ عن ابی بکر بن خلف عن الحاکم لتقدم وفات البہقی عن ابی خلف. اب دیکھیں نا، راوی کی وفات مقدم ہے کہ فلاں راوی پہلے فوت ہوئے. جیسے امام نووی یہ فرماتے ہیں کہ جس بات کو میں روایت کرتا ہوں تین واسطوں سے، جیسے بہقی، حاکم، تو یہ اس سے اعلی ہے کہ میں اس کو روایت کروں تین واسطوں سے، عن ابی بکر بن خلف عن الحاکم، کیونکہ امام بہقی کی وفات ابن خلف سے پہلے ہوئی ہے. تو اس لیے امام بہقی کے ذریعے سے جو روایت کی گئی ہے وہ زیادہ مضبوط ہوگی. العلو بتقدم السماع، سماع کے اعتبار سے علو، ای بتقدم السماع من الشیخ، یعنی شیخ سے یہ بات پہلے سنی ہو. فمن سمع منہ متقدما کان اعلی ممن سمع منہ بعدہ، تو اس سے وہ اعلی ہوگی جس نے اس کے بعد سنی. اب دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک روایت ایک شیخ سے سنی ہے، جیسے فرض کرتے ہیں میں نے ایک روایت سنی ہے حضرت اقدس حضرت شیخ صوفی سرور صاحب رحمہ اللہ سے 2009 میں، اور ایک اور آدمی نے وہ روایت سنی ہے حضرت اقدس شیخ صوفی سرور خان حضرت مولانا سرور خان صاحب رحمہ اللہ سے 2005 میں، 2001 میں، 1990 میں. اب جس نے مجھ سے پہلے سنی ہے اس کی روایت زیادہ عالی ہوگی، کیونکہ اس نے پہلے سنی ہے. بعد میں جس وقت میں نے سنی ہے، ہو سکتا ہے بڑھاپے کی وجہ سے کمزوری آ گئی ہو، ضعف آ گیا ہو، بھول ہو گئی ہو، بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں. تو پہلے سننے والا اس وجہ سے متقدم ہوتا ہے کہ اس نے پہلے سنی ہے جب قوا مضبوط تھے، حافظہ مضبوط تھا، صحت اچھی تھی. تو بعد میں سننے والے کے لیے کمزوری آ گئی. یا جیسے میں نے ایک روایت حضرت اقدس حضرت مولانا سرفراز حسن صفتر صاحب رحمہ اللہ سے سنی ان کی بیماری کے ایام میں، اور کسی نے مجھ سے پہلے سنی ہے 10 سال 20 سال 25 سال 30 سال پہلے سنی ہے، 50 سال پہلے سنی ہے، تو اس کی روایت کو ترجیح ہوگی جس نے پہلے سنی. مثالہ ان یسمع شخصان من شیخین، مثال اس کی کہ دو آدمیوں نے ایک شیخ سے ایک روایت سنی. وسماع احدہما منذ 60 سنۃ، مثلا ایک آدمی نے 60 سال پہلے وہ روایت سنی ہے، والآخر منذ 40 سنۃ، اور ایک نے 40 سال پہلے سنی ہے. وتساوى العدد الیہما، اب کیا ہے، واسطوں کی تعداد برابر ہے. فالاول اعلی من الثانی، تو پہلا دوسرے سے افضل ہوگا. ويتأكد ذلك في حق من اختلاط شیخه او خریفہ، کیونکہ بعد والے کی جو ملاقات ہوئی ہے تو شیخ کی عمر کا وہ آخری حصہ ہے، تو شاید ذہنی کمزوری ہو گئی ہو، مختلط ہو گیا ہو، اختلاط آ گیا ہو کہ یہ روایت کس سند سے بیان کی جا رہی ہے، بھول ہو گئی ہو، تو جو پہلے سنے گا اس کی روایت زیادہ معتبر ہوگی. اقسام النزول، اقسام النزول. اب دیکھیں نا، سند عالی میں نے اس لیے آپ کو بتایا، یہ جو سند عالی ہوتی ہے اس کا درجہ اور فضیلت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک واسطے کم سے کم ہوتے ہیں. یہ سند عالی کی بحث آپ نے تقریباً مکمل کر لی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک واسطے کم ہوتے ہیں. اب دیکھیں انشاءاللہ جب آپ دورہ حدیث کر لیں گی پھر آپ کو ایک سند عالی کی اجازت میں دے دوں گا. اب یہ جو روایت سند عالی کی میں آپ کو بتا رہا ہوں، اب اگر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے راستے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہے ہیں، تو اس سند میں حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی تک 8-9 واسطے بن رہے ہیں، اور پھر یہاں سے تقریباً ہم سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک 25 واسطے بن جاتے ہیں، 26 واسطے بن جاتے ہیں. اور ایک سند عالی ہے اس میں 19 واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بنتے ہیں، 19 واسطے. جس طرح
حضرت شیخ صوفی محمد سرور صاحب رحمہ اللہ، ان کا واسطہ حضرت مولانا ادریس کاندلوی، پھر حضرت شیخ محمد اسماعیل، پھر شیخ علی بن ظاہر المدنی، اور پھر شاہ عبد الغنی الدہلوی، شیخ محمد عابد سندھی، صالح القمری، معمر محمد بن ثنا، احمد بن عجلی، محمد بن احمد، احمد بن عبداللہ، اور یہ بزرگ تھے شیخ بابا یوسف، اور محمد بن شاد، یحییٰ بن عمار، محمد بن یوسف، اور شیخ ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری، شیخ مکی بن ابراہیم، شیخ یزید بن ابو عبید، اور انہوں نے روایت کی حضرت سیدنا سلمہ بن اکوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے سنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب یہ سند عالی 19 واسطے ہیں ٹوٹل، تو یہ سند عالی ہے کہ راویوں کی تعداد کم ہو گئی، اس کو سند عالی کہتے ہیں۔ شاید اب آپ کو بات سمجھ آ گئی۔ اقسام النزول، نزول کی قسمیں۔ اقسام النزول خمسۃ، نزول کی بھی 5 قسمیں، وتعرف فی ضدها، اور وہ اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ فکل قسم من اقسام العلو ضدہ قسم من اقسام النزول، تو اقسام نزول ضد ہے اقسام علو کی ہر قسم کی۔ حال العلو افضل او النزول، کیا علو افضل ہے یا نزول؟ اب دیکھیں نا، میں نے آپ کو پوری بحث سمجھا دی، اب یہ والی بحث آپ کو خود ہی یہاں پر سمجھ آ جائے گی کہ علو افضل ہے یا نزول افضل ہے۔ ظاہر علو افضل ہے، العلو افضل من النزول، علو نزول سے افضل ہے، علی الصحیح، صحیح بات یہی ہے، الذی قالہ الجمہور، یہی جمہور کا موقف ہے، لأنہ یبعد کثرت احتمال الخلل عن الحدیث، کیونکہ نزول میں خلل کا احتمال ہے، کیونکہ راوی زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، والنزول مرغوب عنہ، تو نزول اس سے کم تر ہے علو کی بنسبت۔ قال ابن المدینی النزول شؤوم، ابن مدینی کہتے ہیں نزول شؤوم ہے، وهذا اذا تساوى الاسناد في القوه، بہرحال یہ بھی ہے یہ اس وقت ہے جب نزول سند میں قوت کے اعتبار سے علو اور نزول برابر ہوں۔ ويكون النزول افضل اذا تميز الاسناد النازل بفائدة، ويكون النزول افضل، نزول افضل ہوگی کب؟ اذا تميز الاسناد النازل بفائدة، کہ اضافی فائدہ اس کو حاصل ہو جائے سند نازل کو، تو کسی اضافی خوبی کی وجہ سے، کسی اضافی فائدے کی وجہ سے پھر وہ علو سے ممتاز ہو جاتی ہے۔ اشہر المصنفات فیہ، اس معاملے میں علو اور نزول میں جو مشہور تصنیفات ہیں وہ کیا ہیں؟ لا توجد مصنفات خاصۃ فی الاسناد العالیہ او النازلہ، اسناد عالیہ اور نازلہ میں کوئی خاص مصنفات تو موجود نہیں ہیں، بشکل عام لیکن افراد العلماء، لیکن انفرادی طور پر علماء نے کچھ کام کیا ہے، بالتصنیف اجزاء، یعنی جزوی طور پر اس پر کام کیے، اطلقوا علیہ اسم الثلاثیات، ان جس میں ثلاثی روایات کو نقل کیا، ویعنون بها الاحادیث التي فيها بین المصنف وبین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ اشخاص فقط، اور یعنی ایسی روایت کو اس میں جمع کیا کہ ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اور اس راوی تک 3 واسطے ہیں۔ وفی ذلک اشارۃ الی اہتمام العلماء بالاسانید العوالی، تو یہاں سے کیا ہوا، اس میں اشارہ کیا ہے الی اہتمام العلماء باسناد العالی، کہ عالی سند کا علماء نے کتنا اہتمام کیا ہے۔ فمن تلک ثلاثیات، تو ثلاثیات بھی انہی میں سے ہیں، ثلاثیات بھی انہی میں سے ہیں۔ مثلا ثلاثیات البخاری لابن حجر، شیخ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے ثلاثیات بخاری کے نام سے کتاب لکھی ہے، اور ثلاثیات احمد بن حنبل یہ سفارینی نے لکھی ہے۔ ویسے اس سے ہٹ کر، یہ تو ثلاثیات ہے نا، ویسے متفرق طور پر اس موضوع پر اسناد عالی کو بیان کرنے میں مستقل کتابیں تو نہیں ہیں، البتہ خاص پہلوؤں پر کچھ کام کیا گیا، رسائل موجود ہیں۔ ثلاثیات تو صاحب کتاب نے آپ کو، وحدانیات بھی ہیں، وحدانیات وہ مرویات جن کو زمانہ کی دوری کے باوجود بھی ایک ہی واسطے سے نقل کیا گیا ہو، جس طرح جی ہاں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی الوحدانیات، اور ایسے ہی سنایات بھی ہیں وہ مرویات جن کو زمانہ کی دوری کے باوجود 2 واسطوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا ہو۔ اوالی مالک ہیں جس کو امام حاکم نے شپوری اور حافظ ابن عساکر نے لکھا ہے، اس میں امام مالک کی ایسی روایات کو بھی جمع کیا گیا ہے کہ موطا امام مالک میں کئی سنایات ہیں، 2 واسطے ہیں ان سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، صحابی سے سنی، صحابی نے نبی سے سنی۔ اور ثلاثیات وہ آپ کو صاحب کتاب نے بتا دیا۔ اس حوالے سے کام اور بھی بہت کیا ہے،
یعنی زمانہ کی دوری کے باوجود کسی مصنف نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 واسطوں سے روایت نقل کی ہے. حافظ ابن حجر کی ثلاثیات بخاری، ثلاثیات احمد بن حنبل، بخاری میں 22 ثلاثیات ہیں. وفاق کا سوال ہے بخاری پڑھنے والوں کے لیے. بخاری میں ثلاثیات کتنی ہیں؟ 22، جن میں سے 11 مکی بن ابراہیم سے مروی ہیں اور تقریباً 6 روایت ابو عاصم سے مروی ہیں اور 3 محمد بن عبداللہ انصاری کی ہیں اور کچھ دوسرے حضرات کی. ترمذی میں صرف 1 ثلاثی روایت ہے، 1 ثلاثی روایت ہے، اور ابن ماجہ میں 5 ثلاثیات ہیں. تو یہ ثلاثیات اور رباعیات بھی ہوتی ہیں. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس موضوع پر مستقل کتب نہیں لکھی، الگ الگ رسالے لکھے گئے ہیں، کتابیں لکھی گئی ہیں. رباعیات یعنی وہ مرویات جن میں 4 واسطوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نقل کی گئی ہو، جیسے رباعیات امام شافعی ہے. تو یہاں پر آپ نے کیا پڑھا؟ قلت وسائط سند کے اعتبار سے 2 تقسیمیں ہیں، علو مطلق، علو نسبی. پھر علو نسبی کی صورتیں کیا ہیں؟ موافقات، بدل، مساوات، مسافہ. اور نزول کو بھی آپ نے پڑھ لیا. امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہو. المسلسل، مسلسل کیا ہے؟ تعریف ہو، مسلسل کی تعریف لغتاً اسم مفعول من سلسلتی. یہ کیا ہے؟ لغت میں اسم مفعول ہے سلسلاتی سے. وہ اتصال الشیء بالشیء، کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ ملانا. ومن سلسلۃ الحدید، اسی سلسلۃ الحدید. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا خواتین کے جو لاکٹ ہوتے ہیں، چین وغیرہ ہوتے ہیں گلے میں ڈالنے کے لیے، ان کی کڑی دوسری کی کڑی کے ساتھ ملی ہوتی. جیسے زنجیر ہوتی ہے، ہاتھ کڑی ہوتی ہے تو ایک کڑی دوسری کڑی میں ملی ہوتی ہے، ایسے لڑی بنی ہوتی ہے نا. کڑی مل گئی، دوسری مل گئی، تیسری مل گئی، لڑی بن جاتی ہے. یہ سلسلہ. اور سلاسل زنجیر کو بھی کہا جاتا ہے عربی زبان میں. جیسے قرآن کریم میں سلاسل اغلالا و سعیرا. تو اب دیکھیں یہ ہے سلسلہ، یعنی ایک لڑی بنا دینا، اس کو سلسلہ کہتے ہیں، اس کو مسلسل کہتے ہیں. کہ جس طرح آپ ایک حدیث بیان کر رہی ہیں، آپ کے استاد، اس کے استاد، ان کے استاد، ان کے استاد، ان کے استاد، کرتے 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 امام بخاری تک، اور وہاں سے پہنچتی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پوری لڑی بن گئی، پوری زنجیر بن گئی. یہ ہے سلسلہ. وَكَأَنَّهُ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِشِبْهِ بِسِلْسِلَةٍ. تو زنجیر کے ساتھ، سلسلہ کے ساتھ مشابہت، مماثلت کی وجہ سے، سلسلۃ الحدید کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ مسلسل کہا جاتا ہے. من ناحیۃ الاتصال والتماثل بین الاجزاء. کس وجہ سے؟ من ناحیۃ الاتصال والتماثل بین الاجزاء. اس میں کیا ہوتا ہے؟ یہ اپنے اجزاء کے درمیان مماثلت رکھتی ہے، اتصال رکھتی ہے. جس طرح زنجیر مشابہ ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اتصال رکھتی ہے، تو اس طرح یہ سند بھی ایک دوسرے سے متصل ہوتی ہے، اس چیز کو مسلسل کہتے ہیں. اصطلاح میں کہا جاتا ہے وہ تتابع رجال اسنادہ علی صفۃ او حالۃ للرواۃ تارۃ وللروایۃ تارۃ اخرى. مسلسل ہونا راویوں کا کسی ایک صفت یا حالت پہ، کسی ایک صفت یا حالت پہ، یعنی کبھی راویوں کے لیے اور کبھی روایت کے لیے. کبھی راویوں کی لڑی جڑ رہی ہے، کبھی روایت کی جڑ رہی ہے. اس تعریف کی وضاحت ای ان المسلسل هو ما توالى رواة اسناده على الاشتراک فی صفت واحدۃ لهم. یعنی کیا؟ والی بنے ایک دوسرے کے، موافقت کریں ایک دوسرے کے اسناد کے راوی کسی ایک صفت میں، اشتراک یا حالت میں ایک دوسرے کی موافقت کر رہے ہیں. وہ تسلسل سے بات آگے پہنچ رہی ہے. اول اشتراک فی حالت واحدۃ لهم ایضا، چاہے وہ اشتراک کسی ایک حالت میں ہو، اول اشتراک فی صفت واحدۃ للروایہ، یا کسی ایک صفت کے اعتبار سے ہو، روایت کی ایک صفت میں اشتراک کی بنا پر ہو، یا کسی ایک صفت میں اشتراک کی بنا پر یہ ہو، یا کسی ایک حالت کی اشتراک کی بنا پر یہ ہو، تو اس کو ہم مسلسل کہتے ہیں. مثالوں سے آپ کو بات انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی. انواعہ، اس کی اقسام. ایک منٹ میں دعائی کھا لوں. اب دیکھیے مسلسل کی اقسام. یتبین من شرح التعریف
ان انواع المسلسل ثلاثۃ، اس جو مسلسل کی جو شرح کی گئی ہے، تعریف کی گئی ہے، اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ان انواع المسلسل ثلاثہ، مسلسل کی 3 اقسام ہیں. وہی المسلسل باحوال الروات، ایک تو مسلسل کیا ہے؟ راویوں کے احوال کے اعتبار سے. المسلسل بصفات الروات، ایک مسلسل ہے راویوں کی صفات کے اعتبار سے. والمسلسل بصفات الروایات، اور روایت کے صفات کے اعتبار سے ایک مسلسل ہے. وَإِلَيْكَ فِيمَا يَلِيَ بیان هذه الانواع، آپ کے لیے نیچے ان اقسام کو الگ سے بیان کیا جا رہا ہے. المسلسل باحوال الروایات، روات، راویوں کے احوال پر مسلسل روایت کیا ہے؟ واقوال الروات، روات کے احوال پر اما اقوال و افعال، یا اقوال یا افعال، او اقوال و افعال مان، یا اقوال اور افعال اکٹھے ہوں. روات کے احوال میں تسلسل 2 طرح سے ہوگا، بلکہ 3 طرح سے ہوگا. فقط اقوال، فقط افعال، اقوال اور افعال دونوں، یعنی صرف اقوال یا صرف افعال 2. نمبر 3 اقوال اور افعال دونوں. المسلسل باحوال الروات القولیہ، راویوں کے قولی احوال کی مثال کیا ہے؟ مثل حدیث معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال له یا معاذ، ہر معاذ بن جبل کی روایت. یہ قولی تسلسل، سمجھیے گا بات کو، اس مثال سے آپ کو پوری بحث انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی. قولی تسلسل کیا ہے؟ قولی بات کا تسلسل وہ کیا ہے؟ دیکھیں حضرت معاذ بن جبل کی روایت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے معاذ انی احبک، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. فقل فی دبری کل صلاۃ، لہذا ہر نماز کے بعد آپ یوں کہا کیجئے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. فقد تسلسل بقول کل من رواته، اب ہر راوی اس کا تسلسل اختیار کرتا ہے. وَأَنَا أُحِبُّكَ فَقُلْ، نہیں سمجھ آئی؟ جیسے قولی تسلسل یعنی بات کا تسلسل، کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسی طرح کہا. یعنی معاذ بن جبل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ ہر نماز کے بعد یوں پڑھا کریں. اب ہر راوی جب کسی اپنے شاگرد کو حدیث سناتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ ہر نماز کے بعد یوں کہا کریں. جیسے میں اپنے کسی شاگرد سے کہتا ہوں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ ہر نماز کے بعد یوں کہا کریں. تو یہ تسلسل بالقول ہو گیا کہ اللہ کے نبی نے زبان سے جو بات کہی ہے اسی طرح کہی ہے. یہ مسلسل بالاقوال کی مثال ہو گئی. المسلسل باحوال الروات الفعلیہ، فعلی اقوال میں مسلسل کی مثال کیا ہے؟ مثل حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال شبک بیدی ابو القاسم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھوں کی انگلیوں میں انگلیاں ڈالی. یدی میرے ہاتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں میرے ہاتھوں میں ڈالی. وقال، اور فرمایا، خلق اللہ الارض یوم السبت، اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا ہفتے کے دن. فقط تسلسل بالتشبیک کل من الرواته بیدی من رواہ عنہ، اب ہر راوی اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے اپنے شاگرد کو جب یہ حدیث سناتا ہے اس کی انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے کہتا ہے خلق اللہ الارض یوم السبت، کہ اللہ نے زمین کو ہفتے کے دن پیدا کی. جب استاد اپنے شاگرد سے یہ راوی یہ روایت آگے بتاتے چلتے ہیں تو یہ تسلسل بالفعل ہے، قول نہیں، فعل. ہاتھ کے ذریعے سے اللہ کے نبی نے ہاتھ میں انگلیاں ڈالی حضرت ابو ہریرہ کے ہاتھ میں. اب جو بھی آگے راوی اس روایت کو نقل کرتے ہیں اپنے شاگرد کی انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے اس کو نقل کرتے ہیں. تو یہ تسلسل بالفعل ہو گیا. نمبر 3، لیکن یاد رکھیے گا مسئلہ یہ اسی صورت میں ہے جب استاد مرد ہے تو شاگرد بھی مرد ہو. اگر استاد مرد ہے اور شاگرد عورت ہے اب ہاتھوں میں انگلیاں ڈالنے کی اجازت نہیں. یا ایسے ہی ٹھیک ہے، استاد اگر عورت ہے اور شاگرد بھی عورت ہے تو انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر ان کو بتا سکتی ہے. لیکن مرد استاد ہے اور عورت سن رہی ہے، شاگردیں بچیاں ہیں، مؤنث ہیں، تو ان کے لیے ہاتھوں میں انگلیاں ڈالنے کی اجازت نہیں. المسلسل باحوال الروات القولیہ والفعلیہ معا، اب تیسری قسم قول بھی ہے فعل بھی ہے، دونوں چیزیں اکٹھی ایک ساتھ
قول بھی فعل بھی ایک ساتھ، یہ تسلسل کیا ہے؟ جس طرح نا فعلی تسلسل ہے، یہ بھی ایک حدیث آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ایک لمبی حدیث ہے، اس میں کھجوریں کھانے کا ذکر ہے، تو ہر راوی جب اپنے شاگرد سے وہ حدیثیں بیان کرتا ہے ساتھ کھجوریں کھلاتے ہیں، تو یہ بھی ایک فعلی تسلسل کی ایک مثال بن سکتی ہے۔ بہرحال یہاں پر جو تیسری مثال بیان کر رہے ہیں، قول اور فعل دونوں کی مثال ہے۔ مثل حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یجد العبد حلاوت الایمان حتی یؤمن بالقدر، آدمی ایمان کی مٹھاس کو نہیں پا سکتا جب تک کہ تقدیر پہ ایمان نہ رکھے، خیر ہی و شر ہی، چاہے وہ اچھی ہے چاہے بری ہے، خلوہ ہی و مر ہی، میٹھی ہے کڑوی ہے، جب تک تقدیر پہ ایمان نہیں رکھتا اس وقت تک ایمان کی مٹھاس کو نہیں پا سکتا۔ یہ حدیث ہے۔ یہ حدیث بیان کرتے وقت اللہ کے رسول نے وقبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی لحیتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مٹھی سے اپنی داڑھی کو پکڑ لیا، اپنے ہاتھ سے اپنی داڑھی کو پکڑ لیا، اپنی داڑھی پکڑ کر آپ نے یہ حدیث بیان کی۔ وقال آمنت بالقدر خیرہ وشرہ حلوہ ومرہ، اور پھر ساتھ کیا فرمایا؟ اپنی داڑھی کو مٹھی میں پکڑا اور فرمایا میں اچھی بری میٹھی کڑوی تقدیر پر ایمان رکھتا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی نے خود فرمایا۔ تو تسلسل بقبض کل راو من رواته علی لحیتہ، ہر راوی جب اس حدیث کو اپنے شاگرد سے بیان کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی داڑھی کو پکڑتا ہے اور ساتھ کہتا ہے آمنت بالقدر خیرہ وشرہ وخلوہ ومرہ۔ تو اس میں قول بھی ہو گیا فعل بھی ہو گیا۔ داڑھی پکڑنا فعل ہے اور زبان سے کہہ دیا آمنت بالقدر، آمنت بالقدر خیرہ وشرہ وخلوہ ومرہ۔ یہ تسلسل بالقول اور تسلسل بالفعل دونوں ہی ہیں۔ یہ ساری بحث آپ کو سمجھ آ گئی؟ اس میں کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں ہے جلدی سے پوچھ لیجیے۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ ہاں تو اس لیے ان چیزوں پر عمل کرنا بھی ایک سنت ہے۔ یہ روایت ابھی میں نے جو آپ کو سنائی ہے میں نے داڑھی پکڑ کے سنائی ہے، اور آخر میں قولی طور پر میں نے پڑھ بھی دیا آمنت بالقدر خیرہ وشرہ وخلوہ ومرہ، فعل بھی تسلسل قول بھی تسلسل ہو گیا۔ المسلسل بصفات الروات، راویوں کی صفات میں مسلسل، وصفات الروات اما قولیت او فعلیت، راویوں کی صفات یا تو قولی ہوتی ہیں یا تو فعلی ہوتی ہیں۔ المسلسل بصفات الروات القولیہ مثل حدیث المسلسل بقراءت سورۃ الصف، جیسے سورۃ صف کی قرات، فقط تسلسل بقول کل راو، ہر راوی جتنے بھی راوی ہیں انہوں نے اس کے ساتھ تسلسل کیا ہے، راویوں کی یہ بات کہنے کی وجہ سے فقرأھا فلان ھکذا، کہ فلاں نے اس طرح اس کو پڑھا ہے۔ وقد قال العراقی وصفات الروات القولیہ، جس طرح امام شیخ عراقی فرماتے ہیں کہ راویوں کی صفات قولیہ و اقوالہم القولیہ متقاربۃ بل متماثلۃ، یہ آپس میں کیا ہے؟ قریب قریب ہیں بلکہ ایک دوسرے کے مماثل ہی ہو جاتے ہیں۔ المسلسل بصفات الروات الفعلیہ، راویوں کے فعلی صفات کیا ہیں؟ کا اتفاق اسماء الروات، راویوں کے نام کا ایک ہونا، راویوں کے نام کا متفق ہو جانا، مثلا کل مسلسل بالمحمدین، جیسے کہ محمد عن محمد عن محمد عن محمد، محمد 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 سارے آ گئے۔ تو محمد نام تو اتنے لوگوں نے رکھے ہیں کہ یہ سمرقند کے علاقے میں شاید وہاں پر ایک پورا قبرستان ہے جس میں سارے محمد دفن ہیں، اور وہ سارے بڑے بڑے شیوخ ہیں، سارے بڑے بڑے شیوخ ہیں۔ صاحب ہدایہ کو وہاں پر دفن کرنے لگے تھے لیکن اس لیے دفن نہیں کیا تھا کہ ان کا نام محمد نہیں تھا۔ تو ناموں کا تسلسل، اب اتفاق اسمائہم کل مسلسل بہ الفقہاء والحفاظ، یا صفات کے اندر مسلسل ہونا، جیسے اس راوی کے ساتھ فلاں فقیہ یا فلاں حافظ یا فلاں عالم یا کچھ بھی اس کے ساتھ استعمال کیے جائے۔ او اتفاق نسبتی ہیں، یا نسبت میں اتفاق ہو، قدمشکین او المصریین عراقیین کوفیین، یہ تسلسل ہو جائے۔ المسلسل بصفات روایت، روایت کی صفات میں تسلسل،
وصفات الروایت اما تتعلق بصيغ الاداء بصيغ الاداء او بزمن الروایت او مکانها. اس میں کیا ہے، یا تو صیغ ادا کے ساتھ تعلق ہوگا یا روایت کے زمان یا مکان کے ساتھ تسلسل ہوگا. المسلسل بصیغ الادا، صیغ ادا میں تسلسل، مثل حدیث مسلسل بقول کل من رواته سمیت او اخبرنا، یا راوی کہتا ہے سمیت یا اخبرنا، سمیت یا اخبرنا، دوسرے بھی یہی کہتے ہیں، تو صیغ ادا میں تسلسل ہو گیا. المسلسل بزمان روایتی کل حدیث المسلسل بروایت یوم العید، جیسے کہ حدیث مسلسل کے عید کے دن روایت کی ہے، زمانہ ہو گیا اس میں، عید کے دن روایت کی اس راوی نے بھی، اس نے بھی، اس نے بھی، اس نے بھی. المسلسل بمکان روایہ، جگہ کے اعتبار سے تسلسل، کل حدیث المسلسل باجابت دعا فی الملتزم، جیسے ملتزم پر دعا قبول ہوتی ہے وہ حدیث کا تسلسل. ان میں افضل کون سی ہے؟ افضلہ، ان میں افضل کون سی ہے مسلسل میں؟ وافضلہ ما دل علی الاتصال من السماع وعدم التدلیس، ان سب میں افضل وہ روایت ہے جس کے سماع میں اتصال ہو اور اس میں تدلیس نہ ہو. فوائد، اشتمالہ علی زیادت الضبط من الروات، راویوں کی طرف سے علی زیادت الضبط والروات، اس کو یاد کرنے میں، اس کو حفظ کرنے میں مشتمل ہونا. حال یشترط وجود التسلسل فی جمیع الاسناد، کیا تمام سندوں میں تسلسل کا پایا جانا لازمی ہے؟ لا یشترط ذالک، یہ شرط کسی نے بھی نہیں لگائی. فقط ینقطع التسلسل فی وسطی و آخری، کہیں درمیان سے آخر میں جا کے تسلسل ٹوٹ جاتے ہیں، تسلسل کہیں نہ کہیں جا کے ٹوٹ جاتے ہیں. لیکن یقولون فی هذه الحالہ، لیکن جب جہاں پر تسلسل ٹوٹ جاتا ہے اس حالت میں وہ یوں کہتے ہیں ھذا مسلسل الی فلاں، فلاں تک تو یہ مسلسل ہے، آگے پھر اس کو ویسے ہی ذکر کر دیا جاتا ہے. الارتباط بین التسلسل والصحہ، حدیث صحیح اور مسلسل کے درمیان ارتباط، لا ارتباط، کوئی ارتباط، کوئی لزوم نہیں ہے، لا ارتباط بین التسلسل والصحہ. فقلما یسلم المسلسل من خلل فی التسلسل، بہت ہی کم تسلسل خلل سے محفوظ ہوتی ہے یا ضعف سے محفوظ ہوتی ہے. وَإِنْ كَانَ اصل الحدیث، وَإِنْ كَانَ اصل، اگرچہ حدیث کی اصل صحیح من غیر طریق تسلسل، تسلسل کے علاوہ کسی اور صحیح طریقے سے ہی کیوں نہ ہو. اس حوالے سے اشہر المصنفات فیہ، مسلسل سے متعلق مشہور تصانیفات کیا کیا ہیں؟ المسلسلات الکبریٰ للسیوطی، امام سیوطی کی مسلسلات کبریٰ. وقد اشتملت علی حدیثاً، یعنی اس کے اندر 85 حدیث مروی ہیں. اور دوسری المناہل سلسلۃ فی الاحادیث المسلسلہ، المناہل سلسلۃ فی الحدیث المسلسلہ، یہ کس کی ہے؟ محمد عبد الباقی الایوبی کی ہے، اور اس کے اندر 212 روایتیں موجود ہیں. آگے الگ بحث ہے روایت الاکابر عن الاصاغر. چلیں اسی پر بس کرتے ہیں. انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں جلالین کے اسباق مکمل ہو جائیں تو یہ بھی آپ کو مکمل کرا لیں گے انشاءاللہ. فروری کے ختم ہونے سے پہلے پہلے انشاءاللہ یہ کتاب مکمل ہوگی اگر اللہ نے چاہا تو.